अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे असगर के बारे में। असगर कल किसी के लाइव में आए थे और उन्होंने वहाँ ये कहा कि उनकी वालिदा का जो डेथ हुआ था वो एक एक्सीडेंट था, और अपने वालिद के पीछे मतलब उन्होंने यही कहा कि ये सब बातें ना किया जाए, ये गलत है। उन्होंने मतलब इस चीज़ को नापसंद किया। चलो बिल्कुल सही बात है, हम मानते हैं इस चीज़ को कि आपके वालिद हैं, आपका हक बनता है इस तरह बातें करने का। इस बात से मैं बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ कि आपने बोला कि सऊदीया जैसी जगह में इस तरह के क्राइम्स नहीं हो सकते। दुनिया का किसी कंट्री को भी आप ले लें, मानती हूँ किसी कंट्री में क्राइम रेशो ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, किसी में बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहाँ क्राइम नहीं होता हो, जहाँ क्रिमिनल्स ना रहते हो। तो ये बात आपकी बिल्कुल गलत थी। होती है, हर जगह जुर्म होता है। दूसरी बात, आपने हम लोगों से रिक्वेस्ट किया कि हम लोग बात ना करें। देखिए, हम चैनल वाले हैं, चाहे वो न्यूज़ वाले हैं, चाहे रिएक्शन वाले हैं, सोशल मीडिया पर जब कोई बात आएगी तो उस टॉपिक पे बात किया जाएगा, हर कोई उस बात को बात करेगा। तो आप किसी को रोक नहीं सकते। अगर आप उससे पहले अपने घर वालों को रोक लें तो ज़्यादा बेहतर है। आपके अपने सगे चाचा, अपना रियल चाचा जो है आपके, उन्होंने कहा ये बात, किसी और ने नहीं। उन्होंने कहा, उन्होंने क्लियर बताया कि उस दिन आपकी वालिदा के साथ आपकी चाची जो कि नाराज़ थी, उनसे बातचीत भी नहीं था, मेरे ख्याल में आना जाना भी नहीं था, फिर भी स्पेशली उनको भी साथ लेकर गए वो लोग, और जाने के बाद वहाँ एक्सीडेंट हो गया। तो उन्होंने क्लियर बताया कि वो एक्सीडेंट नहीं था, उनको मरवाया गया था। वो प्लानिंग के तहत उनको लेकर गए और उन दोनों को मरवाया, क्योंकि उन्होंने साफ बोला कि वो तो मर गए दोनों भाभियाँ जो अच्छी थी। आपके वालिद को, आपके चाचा को फ़ौरन उन्होंने दूसरी शादियाँ कर ली। और आपके चाचा अनवर ने जब ये वीडियो अपलोड करी, दूसरे दिन आपकी बहन ने, आपकी अपनी बहन आयशा ने दूसरी वीडियो अपलोड कर दिया अपने चाचा पर इल्ज़ाम लगाकर कि उन्होंने अपनी वाइफ को जहर देकर मार डाला। तो आप हमें रोकने से पहले एक दफ़ा अपने घरों की बातों को सुन लें, अपने घर को देखें। आयशा को भी ये बात पता थी कि जहर देकर मार दिया गया अनवर चाचू की वाइफ को। अनवर चाचू को ये पता था कि आपकी वालिदा और आपकी चाची को मार दिया गया एक्सीडेंट के बहाने, पहाड़ी में ले जाकर। लेकिन एक बात मुझे बताएं, आप लोग इंसानियत से इतने दूर हैं, इतने इंसानियत से दूर है। आप लोग अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, आपके जो बाप हैं, चाचा हैं, ये लोग अपनी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए अपने घर की औरतों को कत्ल कर देते हैं। और उसी जगह आपके जो बड़े चाचा थे यासीन साहब, जो तारा के फादर थे, उनकी डेथ की बात भी आ रही है। उनकी मौत भी कोई नॉर्मल डेथ नहीं कहा जा रहा है, उनकी मौत के पीछे भी बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। उनकी मौत के पीछे भी ये कहा जा रहा है कि उन पर काला जादू करके, जादू टोना करके मार दिया। तारा की अपनी वालिदा ने अपने शौहर का कत्ल किया। तो हमें ये सब चीज़ें बोलने से पहले कि हम ये बातें ना करें, रुक जाए। हम अपनी आंखें कान बंद तो नहीं कर सकते। एक चीज़ सोशल मीडिया पे आएगा तो बात करेंगे। आप लोगों का जॉब है जैसे ब्लॉगिंग करना, हमारा भी ये पार्ट ऑफ जॉब है ना कि हम रिएक्शन देते हैं। जैसे कि आपके अपने चाचू ने ये बात कहा कि आपके वालिदा को और आपकी चाची को प्लान के तहत मारा गया है, मर्डर किया गया है, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। उसी जगह उनकी जवाब में आपकी अपनी बहन आयशा आती है और आके वो कहती है कि चाचू अनवर ने भी अपनी बीवी को पॉइजन देकर मारा। तो हम क्या समझे, आपकी फैमिली क्या है, किस तरह के लोग हैं? आप लोग खून कर देते हो लोगों का अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, अपने हराम डिज़ायर को पूरा करने के लिए, अपने घरों की औरतों को, मर्दों को आप लोग जान से मार देते हो। ऐसे जालिमों को, ऐसे मर्डरर को सज़ा होनी चाहिए। अल्लाह पाक का इंसाफ सबके लिए बराबर है। अमीर गरीब, बाप भाई चाचा कुछ नहीं देखता। जो जालिम है,
جو خونی ہے اس کی سزا ہے، کیونکہ زندگی موت دینے والا، زندگی لینے والا، زندگی دینے والا صرف اور صرف واحد ایک ہے، وہ ہے اللہ پاک۔ وہی دے سکتا ہے، وہی جان لے سکتا ہے، کسی انسان کو یہ حق نہیں دی گئی ہے۔ آپ لائیو میں آ کر دوسروں کو ریکویسٹ کرنے سے اچھا یہ ہے کہ اپنے گھروں کو روکے، اپنے گھر کو کنٹرول کرے، اپنی بہن سے بات کرے، اپنے چاچا سے بات کرے۔ اور ایک بات میں آج آپ کو بتا دوں کہ جرم کبھی نہیں چھپتا، کتنے ہی کوشش کر لو، کتنی ہی پردے ڈال دو، کتنی ہی کوششیں کر لو، ایک نہ ایک دن جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ تو چلے فرینڈز، ابھی ہم بات کریں گے تارا کے بارے میں۔ تارا کے بارے میں تو بات نان سٹاپ ہوتی ہے، کافی لمبی باتیں ہوتی ہے، تو شروع کرتے ہیں تارا کے اوپر باتیں۔ کل کی ویڈیو میں مجھ سے ایک بات رہ گئی تھی، میں وہ بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میری ویور نے مجھے کمنٹ کیا کہ آپ کھل کے بات کیا کریں۔ تو میں نے ان سے بولا ہے کہ میں کھل کے ہی بات کرتی ہوں، میں کسی کو بلائنڈ سپورٹ نہیں کرتی ہوں، چاہے کوئی بھی ہو۔ میں کسی کو بلائنڈ سپورٹ نہیں کرتی ہوں، مجھے اپنے حساب اپنے اللہ کو خود دینا ہے جا کر، کسی نے اور میرے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، تو اس لیے میں کسی کو بلائنڈ سپورٹ نہیں کرتی ہوں۔ جو مجھے صحیح لگتا ہے میں ان کے بارے میں بات کرتی ہوں۔ ہاں، کل میں یہ بات مینشن کرنا بھول گئی تھی، تو انہوں نے اس چیز پہ آبجیکشن کیا تھا، تو میں آج اس بات کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تو بات یہ تھی، جب یہ تارا سعودیہ گئی تھی اور وہاں جا کے رمضان کی روزے کی منتھ میں اس نے ماڈلنگ کیا تھا، اور اس ماڈلنگ کا سارا جو ارینجمنٹس ہے، سارے جو سیٹنگس ہے، ہر چیز وہ سلمہ نے کیا تھا۔ تو میں نے اس ٹائم پہ بھی ویڈیو بنائی تھی کہ سلمہ آپ غلط ہو، اور ابھی بھی میں یہ بات کرتی ہوں کہ سلمہ اس ٹائم پہ آپ نے یہ جو کیا تھا نا، بہت غلط کیا تھا۔ اللہ روزے کا مہینہ ہوتا ہے، عبادت کے مہینہ ہوتا ہے، لیکن آپ نے جس طرح اس عورت کو ماڈل بنا کے دنیا کے آگے کھڑا کیا تھا نا، وہ بالکل صحیح نہیں تھا۔ تو آئی ہوپ کہ جس بہن نے مجھے یہ بات کہا تھا کہ آپ کھل کر بات کرو، آپ کو وہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ یہ بات غلط تھی تو غلط تھی، چاہے وہ سلمہ نے کیا ہو، چاہے میری اپنی کوئی سگی بہن نے کیا ہو، یا میرے گھر کے کسی نے بھی کیا ہو، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ اب بات کرتے ہیں تارا کے بارے میں۔ تارا کا آج کل ایک نیا شوق چڑھا ہے، دلہن بننے کا۔ دلہن بننے کا، مہندی لگانے کا، اینیورسری سیلیبریٹ کرنے کا۔ مطلب سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ شوہر پاس ہے نہیں، لیکن بیوی کو اتنے شوق کیوں آ رہے ہیں اندر، کس کو دکھانا ہے، کس کے لیے کیا جا رہا ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ ورنہ اگر کسی کو سیلیبریٹ کرنا ہے، ہسبینڈ کے ساتھ کرتا ہے انسان، ہسبینڈ کو آنے دو، وہ کون سا ادھر ہمیشہ کے لیے آیا ہوا ہے، اس نے تو پھر واپس آنا ہے۔ تو آرام سے اس کے ساتھ مل کے یہ سب سیلیبریشن کرو، اس کے سامنے دلہن بنو، سجو دھجو، یہ سب دکھاؤ۔ عمرہ کر کے آ کے تم سارا دن غیر محرم کو اپنی خوبصورتی دکھا رہی ہوتی ہو، تو تم کس چیز کی نیک عورت ہو؟ تم کہتی ہو اللہ نے مجھے چن لیا ہے، تم میں کس چیز کی نیکی ہے؟ کون سا نیک کام تم کر رہی ہو جو تم کہتی ہو اللہ نے تمہیں چنا ہے؟ تم جو خود کو اتنا نیک بولتی ہو تارا، مجھے ایک بات بتاؤ، تم اتنی باتیں کرتی ہو، اس طرح بولتی ہو کہ تم اللہ کے اتنے قریب ہو، نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو اللہ کے قریب لوگ ہوتے ہیں کیا تم جیسے ہوتے ہیں؟ تم جو یہ سارا دن ماڈلنگ کر کے غیر محرم مردوں کو دکھاتی ہو، یوٹیوب میں صرف عورتیں تو نہیں ہیں نا، ہزاروں قسم کے آدمی دیکھتے ہیں، تمہیں بھی دیکھتے ہوں گے، کیونکہ تم جب خوبصورتی دکھاؤ گی تو آدمی آنکھیں تو بند نہیں کریں گے، وہ تو آنکھیں کھول کے دیکھیں گے۔ کمال کی بات ہے کہ ڈالر انٹی اتنی ایج میں عمرہ کر کے آئی ہے، لیکن ڈالر انٹی کو اتنی سی تمیز نہیں ہے، اتنی تہذیب نہیں ہے، اتنا دین کا پتہ نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو ان چیزوں سے روکے، کہ بہت بے حیائی کر لیا ہے، بہت آوارگی کر چکی ہو، ابھی آرام سے اپنی بلاگنگ کرو، ضروری نہیں ہے کہ تم خوبصورت بن کے اور ماڈل بن کے دنیا کے آدمیوں کو دکھاؤ۔ دیکھیں، میرا اس کے اوپر بات کرنے کا ریزن ہی یہی ہے کیونکہ یہ پہلے دن سے کہتی ہے میں تو چن لی گئی ہوں، میں ایک الگ رشتہ ہے میرا، مطلب نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کس طرح کی یہ دعویٰ کرتی ہے؟ اس میں ایک اچھائی تو مجھے بتائے، جس طرح یہ بے شرم بے حیا بن کے ہر دوسرے دن دلہن بن کے آ کے مردوں کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے یوٹیوب میں، کیا ایک مسلمان عورت، ایک دین والی عورت، ایک حیا شرم والی عورت اس طرح آئے گی سامنے؟ افسوس کی بات ہے جو ڈالر انٹی ہے اور یہ مجنو انکل، یہ تو اتنے بزرگ ہیں، ان کو تو چاہیے تھا اس کو روکے، ڈالر انٹی کو تو روکنا چاہیے تھا کہ تم نے بہت آوارگی کر لی، بہت بے حیائی کر لی، بہت بے شرم حرکتیں تم کر چکی ہو، ابھی آرام سے احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ بیٹھ کے اپنی اگر بلاگنگ کرنا ہی ہے تمہیں یوٹیوب میں، آرام سے کرو، بچوں کو دکھاؤ، گھر کے کھانا بناؤ، یہ کرو وہ کرو۔ لیکن آپ لوگوں نے ایک چیز تو نوٹس کیا ہوگا، یہ کیوں بلا کر لے کر آئی اپنی ماں کو؟ ایک تو سلمہ کو گرانا تھا،
اور دوسرا اس کا کچن سنبھالنا تھا. ابھی کسی ٹائم پر بھی آپ دیکھیں تو اس کی ماں ہی کچن میں بنا رہی ہوتی ہے. یہ جا کے ڈرامے بازی کر کے ایک دو دفعہ صرف کچن میں کھڑی ہوتی ہے، وہ بھی شوٹ کرنے کے ٹائم، ورنہ سارا کچن کی ریسپانسبلٹی جو ہے نا اس کی ماں کے اوپر ہے. مجھے تو لگتا ہے گھر کی کلیننگ، صفائی، ہر چیز اس نے اپنی والدہ پر چھوڑی ہوئی ہے، جو بیچاری یہاں سے بھاگ کر گئی تھی کیونکہ وہاں تو ظلم ہو رہا تھا سعودیہ میں ان کے اوپر. تو یہ بے چین ہو کے اپنی بیٹی کے پاس گئے تھے اور ابھی بیٹی کے گھر کے سارے کام کر رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں، تو ابھی کوئی پرابلم نہیں ہے. اس عورت کی وجہ سے، یہ جو تارا نام کی عورت ہے نا، اس کی وجہ سے یہ اپنی بیٹی کو بھی اپنے ہی راستے پہ چلائے گی. آپ دیکھنا، وقت رہا، زندگی رہی، میں بھی یہاں یوٹیوب میں رہی اور آپ لوگ بھی رہے، تو آپ لوگ کو نظر آئے گا کہ اس کی بیٹی اسی کی نقش قدم پر چلے گی، کیونکہ وہ معصوم بچی ہے. اس کو جو چیز یہ سکھا رہی ہے وہ چیز سیکھ رہی ہے. کوئی اچھی تعلیم، تربیت کچھ بھی اس کو نہیں دے رہی ہے، نہ دین کی کوئی تربیت دے رہی ہے، نہ کوئی اچھا ہی سکھا رہی ہے. سارا دن ماڈلنگ، میک اپ کرنا، ابھی سے اس کی بیٹی کے اندر کا شوق دیکھا کرے، پورا دن وہ بنتی سنورتی ہے. وہ معصوم بچی ہے، میں تو اس کو برا کہہ نہیں رہی ہوں، کیونکہ وہ جو چیزیں گھر پہ دکھ رہی ہے، ایک بچہ اپنے گھروں میں جو لڑکیاں خاص کر کے جو دیکھتی ہے ماں کر رہی ہے، وہی چیز کو اس کی فٹ سٹیپ فالو کرتی ہے. تو وہ وہی چیزیں کر رہی ہے، سارا دن ماں کو دیکھتی ہے بنتی سنورتی، میک اپ کرتے ہوئے، کوئی ڈھنگ کا کچھ نہیں کرتی ہے وہ عورت. اگر وہ نماز عبادت میں رہتی، دین کی باتوں میں رہتی، تو بچے ان چیزوں کو فالو کرتے، لیکن وہ ان چیزوں کو نہیں کر رہی ہے. وہ سارا دن میک اپ کرنا ہے، ہنسنا ہے، کھلکھلانا ہے، کیسے اپنے آپ کو فلانٹ کرنا ہے، کیسے اپنی خوبصورتی کو فلانٹ کرنا ہے، یہی چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں. تو ظاہر ہے وہ دونوں بیٹیاں جو چھوٹی ہیں، لڑکیوں میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہے، مطلب یہ سب شوق ہوتا ہے لڑکیوں کا. تو جو چیزیں وہ بچے دیکھ رہے ہیں تو وہ بچے تو وہی سیکھیں گے. اسی جگہ اگر ہم دیکھنے جائیں سلمیٰ کے بچوں کو، اگر سلمیٰ کی چلو دو بیٹیاں تو بڑی ہے، باقی وہ ہانیہ جو ہے کتنی چھوٹی ہے، ماشاءاللہ اس کو بھی اگر آپ دیکھنے جاؤ، اس کی باتوں میں معصومیت ہوتی ہے، اس کی باتیں الگ ہوتی ہے، کتنی آرام و سکون سے بیٹھتی ہے، باتیں کرتی ہے، مطلب بچپنا دکھتا ہے ان کے اندر. مجھے ایسا لگتا ہے کہ تارا کے جو بچے ہیں نا، وہ وقت سے پہلے میچور ہو جائیں گے اور ہو چکے ہیں. یہ جو اس کے سپورٹر بار بار کہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہے، اور یہ جھوٹی عورت آ کے ہمیشہ کہتی ہے میں اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہوں. تم اپنے بچوں کو ایسے مستقبل دینا چاہتی ہو، ایسے فیوچر دینا چاہتی ہو. آج کل کے زمانے میں لوگ بچوں کو پڑھائی لکھائی پر دھیان دیتے ہیں، دین و اسلام کی باتوں پہ دھیان دیتے ہیں، اچھی چیزیں سکھاتے. تم تو سوائے میک اپ کا اور شو آف کا اور ہنسنے کا اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے کا، سوائے ان چیزوں کا کچھ بھی نہیں سکھا رہی ہو. پھر تم کیسے کہتے ہو کہ بچوں کے لیے کما رہی ہو؟ اگر بچوں کے لیے کماتی اور بچوں کے لیے تمہیں ٹینشن ہوتا تو تم اس طرح ہوتی، تم یہ سب حرکتیں ان کو سکھاتی. تم جس طرح حرکتیں کرتی ہو اور جس طرح باتیں کرتی ہو نا، 1% بھی تمہیں اپنے بچوں کا ٹینشن نہیں ہے. اگر بچوں کا ٹینشن ہوتا نا، تم کچھ الگ ہی ہوتی، تم یہ سب حرکتیں نہ کرتی. تمہیں تو شرم آنی چاہیے، تمہیں تو شرم آنی چاہیے کہ تمہاری وجہ سے تمہارے بچوں پر اتنی گندی گندی باتیں لوگ کرتے ہیں، کتنی بری بری باتیں کرتے ہیں. ہم دوسرے جو سننے والے ہیں، تم ہمیں ہیٹرز کہتے ہو، ہمیں برا لگتا ہے جب بچوں پر لوگ باتیں کرتے ہیں نا، ہمیں برا لگتا ہے. لیکن تم ایسی ایک عورت ہو جس کو کوئی بات بری نہیں لگتی، کیونکہ تم چاہتی ہو جو چیز تم ہو، تم خود چاہتی ہو کہ اپنی بیٹیوں کو بھی تم وہی راستے پہ لے کر جاؤ، اسی طرح کا بناؤ، کیونکہ تم وہی چیزیں اس کو سکھا رہی ہو. تم رات دن اپنی بڑی بیٹی کو کیا سکھا رہی ہو؟ چھوٹی والی بھی نیچے دیکھ دیکھ کے سیکھ ہی رہی ہے ہر چیز. تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، تمہاری اداؤں کی وجہ سے، تمہاری کریکٹر کی وجہ سے، تمہارے بچوں میں جو ایک بچپن میں انوسنس ہوتا ہے نا، بچوں میں ایک معصومیت، تم نے ان کی معصومیت جو ہے نا چھین لیا ہے. اچھا، اینڈ میں اس کا جو لیکچر تھا وہ سنا دیتی ہوں. کون سا رشتہ پرفیکٹ ہے؟ کون سا رشتہ پرفیکٹ ہے؟ تو تارا، رشتہ پرفیکٹ نہ ہو، امپرفیکٹ ہو، لیکن اس طرح بدنام رشتے نہیں ہوتے. جو تمہارے رشتے ہیں نا، اتنی بدنامیوں سے بھرپور، ایسے رشتے نہیں ہوتے. تم وہ عورت ہو جس نے ہمارے دین کو، ہمارے مذہب کو گالی کھلوائی کیونکہ ان بیچاروں کو نہیں تھا پتہ ہمارے مذہب کے بارے میں. لیکن تم وہ بے شرم عورت ہو، تم نے کوئی پرواہ نہیں کی. تم اپنے ہسبینڈ کا جھوٹا کانٹینٹ لے کر آئی، لوگوں سے ہمارے مذہب کے بارے میں گندی باتیں کروایا، گندی گالی کھلوائی، اور تم نے اس کی جواب میں کچھ نہیں بولا. الٹا میں نے سنا تھا کمنٹ لوگ جب کرتے تھے تم ان کو اپنا دل دیتی تھی.
یہ پاگل عورت ہے، یہ کون ہے؟ کہتی ہے کچھ دیر کے لیے اگر مہمان آتے ہیں ہمارے گھر میں، کچھ بھی ہوتا ہے ہم ہنستے ہیں مسکراتے بات، وہ تو ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے۔ جب کسی کے گھر میں، آپ کے گھر میں گیسٹ آتے ہیں، بھلے آپ کے گھر میں ہسبینڈ وائف میں لڑائی ہوا ہو، بچوں کے ساتھ کچھ من مٹاؤ ہو، کوئی ناراضگی ہو، تو کیا آپ لوگ مہمانوں کے سامنے شروع ہو جاتے ہیں؟ مہمان کے سامنے تو ہر کوئی ہنستا بولتا ہے۔ گھر میں کتنا بھی کچھ برا ہو، گھر کی باتیں مہمانوں تک کون پہنچنے دیتا ہے؟ لیکن تمہارے گھر کا تو وہ ہے گندگی کہ تم تو اپنے گاربیج بھی دنیا کے آگے لے کر نکال کے دکھا دیتے ہو۔ پھر تم یہ باتیں، بڑی بڑی باتیں مت کرو، اچھا نہیں لگتا ہے۔ چلو آ جاؤ تارا، تمہیں میں گولڈ میڈل دے دیتی ہوں کہ گھر میں کچھ بھی ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، پھر بھی مہمان آتے ہیں، مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی ہو۔ واو، صرف ایک تم ہی ہو جو یہ سب کر رہی ہو۔ عورت کیا بتانا چاہتی ہے کہ باقی لوگ اگر گھر میں کوئی ہنگامہ ہے، کچھ ہے، مہمان آتے ہیں کسی کے گھر میں، تو لوگ مہمان کے سامنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر کوئی مہمان کے سامنے ہنستا بولتا ہے، ان کی مہمان نوازی کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، ان کو کھانا پینا دیتا ہے۔ یہ کون سی نئی نئی باتیں کرتی ہے؟ ایسے ایسے باتیں کرتی ہے جس کے کوئی سر پاؤ لاجک کچھ بھی نہیں ہے، مطلب میننگ لیس باتیں کرتی ہے یہ۔ اور ایک بات تم نے بڑی زبردست کہا کہ زمانہ گزر جائے گا، یہ سب چیزیں شاید یوٹیوب میں ایسے ہی رہ جائے گا، تمہاری لائف اتنی نہیں ہے۔ اوہ اچھا، تمہیں پتہ ہے، تمہیں شاید اللہ نے بتا دیا ہوگا، نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ تمہاری لائف کتنی ہے نا؟ دوسروں کی لائف زیادہ ہے، تمہیں بڑا پتہ ہے کہ کل کو وہ لوگ یاد کریں گے اچھی یادوں میں۔ تو اچھی کردار، سب سے پہلے اپنے کریکٹر کو اچھا کرو، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے اپنی کریکٹر کو اچھا کرو، تب لوگ اچھی یادوں میں یاد رکھیں گے۔ کیا بولتی ہو؟ تمہیں لوگ اچھی یادوں میں یاد کریں گے کیونکہ تم نے کبھی کسی کی برائی نہیں کی۔ یہ یاد کریں گے کہ اس عورت نے تو کبھی کسی کی برائی نہیں کی۔ کوثر یاد ہے جو کانٹینٹ بنا کے تم ہسبینڈ کی 13 سالہ محبت بنا کے ایک عورت کو لے کر آئی تھی، اس عورت کو بدنام کرنے میں تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہاں تک تم اتنی گری ہوئی حرکت پہ اتر آئی تھی، ماجد اپنے ساتھ آیت کو لے کر گیا تھا جہاں جٹھانی کے پاس رہتی تھی کوثر، اور وہاں سے جب آئی تو تمہاری آیت کی شکل پر کالک ملی ہوئی تھی، پتہ نہیں کوئلہ تھا کیا تھا، گند تھا، اور تم نے کیا بولا تھا کہ ایک ماں ہی صرف اپنے بچے کا خیال کر سکتی ہے۔ کوثر نے اس کو چھوڑ دیا تھا اور وہ سڑک میں سوئی ہوئی تھی، سڑک سے اس کو اٹھایا گیا تھا۔ بولتی ہو تم نے کسی کی برائی نہیں کی، تم نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، تم نے جو اتنی عورتوں کے گھر برباد کیا، اپنی بہن کا گھر برباد کیا، اپنی کوئی سہیلی تھی تمہاری مہرین یا کون نام پتہ نہیں، اس کے گھر تم نے برباد کیا، اتنے لوگوں کے گھروں کو تم نے برباد کیا۔ اجاز شاہ کا گھر برباد کیا، اس کی بیوی کی دل سے روح سے کتنی بد دعائیں تمہارے لیے لگی ہوگی، کیا تم وہ سب بھول گئی ہو؟ تم کہتی ہو تم نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا۔ اجاز شاہ کو تم نے پاگل بنا کے رکھا ہوا تھا، پاگل بنا کے رکھا ہوا تھا، اس لڑکے کا فیوچر تم نے برباد کر دی، پڑھائی لکھائی ہر چیز تم نے تباہ کر دی تھی اپنے جال میں اس کو پھنسا کے رکھنے کے لیے۔ جب تم نے دیکھا کہ نہیں اب وہ دھیرے دھیرے میرے جال سے چھوٹ رہا ہے تو تم نے اور چکریں شروع کر دی اور حرکتیں کی۔ اور اجاز شاہ کی بیوی، اجاز شاہ کی جو وائف ہے، ان کی بد دعائیں تم کیا سوچتے ہو تمہارا پیچھا چھوڑ دے گی؟ تم سکون سے جی لو گی؟ اور جیسے کہ تمہاری بہن سلمہ نے بیان کیا، جو تم نے اس کے ساتھ کیا، جو حرکتیں اس کو کی، جو ان میاں بیوی کے بیچ تم نے درار ڈالے، جو گندگی تم نے کی، جس طرح وہ بیچاری مار پیٹ کھاتی رہی، کیا اس کی روح نے، اس کے دل نے، اس کا جو بچہ ہے پیٹ میں جو دنیا میں آیا نہیں، اس کی بد دعا نہیں لگی ہوگی تمہیں؟ تم کیا سمجھ رہی ہو کہ تم بچ جاؤ گی؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے اور بھولی بن کے اور میں اچھی ہوں یہ سب کر کے تم بچو گی؟ کبھی نہیں بچو گی۔ تمہاری گندگی، تمہارا کیا ہوا گند تمہارا پیچھا کرے گا۔ تم نے اپنے لائف میں کیا کچھ دیکھ لیا؟ تم نے تو زندگی میں کبھی کوئی تکلیف اٹھائی نہیں ہے، کبھی کوئی سٹرگل ہی نہیں کیا، تم نے تو ہمیشہ عیش کی زندگی گزاری ہے۔ شادی شدہ ہو کر بھی جو تمہارا دل چاہتا ہے، جہاں تمہارا دل چاہتا ہے، رات ہو دن ہو، جس کے ساتھ دل چاہتا ہے تم نے وقت بتایا۔ تم نے کون سی تکلیف اٹھائی، کون سی سفر کیا؟ ہمیں تو نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ منہ ہلا ہلا کے اپنی باتیں کرتی ہو نا، بالکل اچھی نہیں لگتی ہو، سیدھی رہا کرو۔ بچوں کو بھی یہ عادت ڈال رہی ہو، بچے بھی ایسے ہی حرکتیں کرنے لگے تمہیں دیکھ دیکھ کر۔ تم کتنی اچھی ہو اور کتنی تم برداشت کرتی ہو، ہم نے تمہیں دیکھا ہے، ہم نے تمہیں دیکھا ہے، لائیو میں دیکھا ہے، سامنے سے دیکھا ہے، تمہاری حرکتیں، تمہاری زبان، تمہاری گندی چہرہ بنا بنا کر باتیں کرنا، ہمیں شرم آ رہا تھا جب تم اپنی جیٹ سے باتیں کر رہی تھی، خالد امین۔ اگر تم نہ بھولی ہو تو میں تمہیں یاد دلا دوں، تمہاری وہ وحشی چہرہ جو ہے نا، 2 دفعہ، ایک دفعہ تم اپنی بہن کی لائف میں تھی،
وہاں تم نے جو اس کے ساتھ جس طرح ان کے ساتھ باتیں کی تھی اور اپنے لائف میں بلا کر جس طرح تم نے باتیں کی تھی، تمہارا وہ وحشی چہرہ نا ہم نے دیکھا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے تم کتنا برداشت کرنے والی عورت ہو، اور آج جو تم چنگو منگو کو برداشت کر رہی ہو، چنگو منگو ہی تمہارے پاس آتے رہتے ہیں، اور کون آتا ہے تمہارے گھر پہ اتنا؟ چنگو منگو کو اگر تم برداشت کر رہی ہو تو اس لیے برداشت کر رہی ہو کہ تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تم اگر ایک بات کرو گے تو وہ تمہارے 10 چیزیں نکال کر باہر لے آئیں گے۔ تم مجبور ہو، تم ڈری ہوئی ہو، ٹھیک ہے؟ تم دہشت میں ہو، اس لیے تم ان کا نام نہیں لیتی ہو، کیونکہ تم مجبوری میں ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے ان کو برداشت کرنا ہوگا۔ تم دونوں ایک دوسرے کو استعمال کر رہے ہو، اس ٹائم پہ جو ہے نا لاچار مجبور ہو، اس لیے تم چنگو منگو کو کچھ بول نہیں سکتی ہو، اس لیے تم بول نہیں رہی ہو۔ تم یہ مت بولو میں اچھی ہوں، ہر گھر میں یہ سب ہوتا ہے، سب کوئی ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کرتے ہیں، وائس لیک ہو جاتی ہے، تو یہ سب میں سن کر بھی میں کسی کو کچھ نہیں بولتی۔ کیوں نہیں بولتی ہو؟ ہمیں پتہ ہے، اور تمہیں بھی بہت اچھی طرح سے پتہ ہے، اور جن کے پیچھے بولتی نہیں ہو نا ان کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کیوں نہیں بولتی ہو۔ اور اگر تم بولتی ہو کہ نہیں میں بہت ہی پاک دامن عورت ہوں، بہت اچھی ہوں، اللہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں، میرا ساتھ دیتے ہیں، تو پھر تم اپنے راستے بدلو۔ تم جو اپنے یہ جلوے دکھاتی ہو نا ہر دوسرے دن مردوں کو آ کر یوٹیوب میں، وہ سب چیزیں بند کر دو۔ منہ ہلا ہلا کر باتیں کرنے سے کوئی اچھی نہیں بن جاتی ہے۔ جو کردار ہے، جو ہمارے کریکٹر ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ ہمیں انہی چیزوں سے جانیں گے کہ یہ عورت کیسی تھی، کس طرح تھی۔ تو بس فرینڈز، آج کے لیے اتنا ہی۔ اس عورت کے ڈرامے کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور ظاہر ہے ہمارا ریئیکشن چینل ہے، اس کی حرکتیں دیکھتے ہیں، دیکھنا پڑتا ہے، مجبوری ہے ہماری، تو دیکھ کے ہم ریئیکشن بھی دیں گے کیونکہ ہمارا چینل ہی ریئیکشن پر ہے۔ تو تھوڑا بیئر کیجئے، اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے۔ چینل پہ جو بھی نیو آ رہے ہیں آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا، کمنٹ بھی کیجئے گا۔ اس وقت ہم پر نماز فرض ہے تو نماز بالکل مس مت کیجئے گا۔ جس حال میں بھی ہے، جس طرح بھی ہے، نماز کے لیے ٹائم نکالیں، نماز ضرور پڑھیے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھنا، میں ہمیشہ آپ لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ چلتی ہوں، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔